अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और ये देखिए, पता ही नहीं चला कि 27वीं की शब आ गई, पता ही नहीं चला कि तीसरा शब अब ख़त्म होने को है। रमज़ान जो आया था बन के मेहमान अब रुखसत होने को तैयार है। कितनी दुआएं हमने मांगी, कितनी इस्तग़फ़ार हमने की, कितना अल्लाह को राज़ी किया और कितनी हमने इसकी मुबारक सातों में ये कोशिश की कि हम फैज़ हासिल कर लें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर लें। हर मुसलमान, हर मोमिन ने कोशिश भरपूर की। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, जितनी हमारी हाजात थी उनको कबूल फरमाए। कि जिसने सेहत की दुआ की अल्लाह उसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिसने अपने लिए कोई रिस्क कुशादा करने की दुआ मांगी अल्लाह उसके लिए इतना रिस्क कुशादा कर दे कि उसके पास रखने को जगह ना हो। जिसने जो जो दुआ मांगी वो माली तौर पर थी, वो सेहत के एतबार से थी, पर्सनल रिलेशन को लेकर थी, प्रोफेशनल लाइफ में थी, जो जो जिसने मांगा दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह उस सबको कबूल करे। और जो आज का हमारा शो है, चूँकि हम ताक रातों की बात भी कर रहे हैं, आखिर इश्रे में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ऐसे में जो बात की जाती है ना कि ताक रातों में शब कदर को तलाश करना, और 27वीं की रात पर ज़रा ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा होता है। हालांकि ज़ाहिर है यू नेवर नो कि वो 21वीं की शब है कि 23वीं की या 25वीं की या 27वीं की या 29वीं की, यू नेवर नो। वो शब कदर आ गई, आ रही है, आज मौजूद है या अभी आएगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन हर घड़ी बड़ी मुकम्मल सी है। रमजान की जब बात कर रहे हैं, आखिरी इश्रे की बात करें, तो कैसे हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, ये ज़रा हमने अपना एहतसाब भी खुद करना है कि कितना फोकस होके हम कर रहे हैं। वैसे यही बात मैं करना चाहती हूँ शुएब के जो कनेक्शन है वो हमें कैसे बिल्ड करना है, वो कनेक्शन हमें कैसे मेंटेन करना है, या वो कनेक्शन हम दुनियावी कामों में बाज़-औक़ात इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। बाज़-औक़ात हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि अल्लाह तो सुन लेगा, अल्लाह तो हमारे साथ है। लेकिन बात यहाँ पर यही आती है कि अल्लाह ने बहुत सारे मौक़े प्रोवाइड किए हैं, वो आपको फ़राहम किए हैं, हम सबको फ़राहम किए हैं कि हम किस तरह से उन मौक़ों का फ़ायदा उठाकर अल्लाह से मज़ीद मांग सकते हैं। वो ज़ात देने वाली है, वो तो वैसे ही बहुत दे रही होती है। तो ये एक स्पेशल टाइम है, ये एक ज़्यादा देने वाली बात है कि वो कहता है कि मुझसे आम दिनों से भी ज़्यादा मांगो और मैं दूंगा और दुआएं रद्द नहीं होंगी। तो यकीन जाने अगर हम इन रातों में अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते, इसको यूटिलाइज नहीं करते, फोकस नहीं करते, अपना कनेक्शन बिल्ड नहीं करते, तो यकीनन हम बड़े बदकिस्मत हैं कि इन ताक रातों में भी जो एक साल में एक महीना आता है, उस एक महीने के 10 दिन हैं और उसकी भी ताक रातें हैं जो कि चंद रातें बनती हैं। उन रातों को अगर हम जाग नहीं पाते तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी अपनी हमारा लॉस है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। इट्स अ ह्यूज लॉस कि हम पूरे साल में से चंद दिन वो अपने लिए नहीं निकाल। मैं अपने लिए इस वजह से ये बात कर रही हूँ क्योंकि इबादत की अगर बात की जाए ना शुएब, तो अल्लाह के पास फरिश्तों की कमी नहीं, बेशक ठीक है। अब ये वो है कि हमने अल्लाह से मांगना है, हमने मांगना है, ये हमें चाहिए। अल्लाह को पसंद है कि उसकी मखलूक उससे मांगे। और ये कितनी खूबसूरती की बात है कि वो हमारा राज़िक, वो रिस्क देने वाला है, अल्लाह नवाजने वाला है, अल्लाह बख्शिश करने वाला है। तो हम सब मिलकर बख्शिश की दुआएं मांगे अल्लाह से, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हम दुआएं हमेशा करना चाहते थे, वो हम सब मिल के उसकी बारगाह में अल्लाह तमाम हमारी जायज़ हादात को कबूल मंजूर फरमाए। हमें आज इस ट्रांसमिशन में 27वीं की शब से मुतालिक भी बात करनी है, ताक रातों की इबादत से मुतालिक भी बात करने आप रहिए हमारे साथ। हम बच्चों के थ्रू भी एक पैगाम आप तक पहुंचाएंगे, और फिर ऑफ कोर्स हम कुछ और सेगमेंट्स भी तैयार कर रखे हैं हमने, जिनके थ्रू आज हम इस ट्रांसमिशन को मुकम्मल करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। लुक समझ नहीं आ रही यार। वेट आई शो यू। कैमरा ऑन करो। वो तुम सबो बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल स्ट्रीम।
अभी मिलाओ *719#. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 Up. KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. वेलकम बैक जी. राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद. और अब जिस तरह से एक सिलसिला शुरू है और हम बात करें शब कदर के हवाले से ही कि किस तरह से इसको तलाश किया जाए. और जो शुएब कहा जाता है ना कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश किया जाए. और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसको ये रात मिल जाए, किसी ना किसी तरह इस्तग़फ़ार किया जाए. इसके अलावा दुआएं बहुत सारी होती हैं जो कि हम मांग रहे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि बस हम जितना अल्लाह से मांग सकते हैं हम उतना अल्लाह से मांगे. लेकिन हमारे बच्चे इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा शब कदर के हवाले से आज हम उन्हें भी बताएं कि शब कदर क्या है. सुनते वो जरूर होंगे, घर वालों के पास तो शायद बैठने का वक्त इतना होता नहीं हमारे बच्चों को कि वो डिटेल में किसी चीज पर बात कर सकें. शब कदर क्या है, किस तरह से वो इसको तलाश कर सकते हैं. और इनफैक्ट जो बड़े भी हमें देख रहे हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि मिलकर ये सब जानने की कोशिश करें. और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसनैन. अस्सलाम वालेकुम हसनैन. वालेकुम अस्सलाम. अल्हम्दुलिल्लाह. हसनैन, मेरा ख्याल है बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं. बच्चे भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, बड़े भी इस वक्त हमें देख रहे हैं. शब कदर क्या है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शब कदर की अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि शब कदर क्यों है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है कि कुरान का जो नाजिल होना, उसकी जो शुरुआत हुई थी बेसिक when the first few आयात और the first few सूरस वो नाजिल हुई थी, वो थी शब बारात, शब कदर के दिन पर. ये एक ऐसा दिन है that has many different benefits. ना सिर्फ इस दिन के ऊपर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपकी नॉर्मल जो इबादत है वो 1000 महीनों की इबादत जितनी होती है, आप अगर इस्तग़फ़ार एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको 10 दफ़ा पढ़ने का सवाब मिलता है. उसी के साथ साथ इस तरह आप जितने भी गुनाह करते हैं और अगर आप माफ़ी मांगे और अगर आप तौबा करें तो इस रात पर आपके सारे के सारे जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं. और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. और आप समझ सकते हैं कि पहले से रमज़ान हमारे लिए इस तरह है कि एक स्पेशल डिस्काउंट, एक स्पेशल हमारे लिए एक पैकेज है. तो शब कदर एक ऐसी रात है कि जो आप कह सकते हैं कि उस 100% डिस्काउंट सेल पे, तो आपका 1000%, हाँ एग्जैक्टली, 1000 रातों से बेहतर रात जी बिल्कुल 1000 रातों से बेहतर है. तो आपको 1000 महीनों की जितनी भी इबादत है उसका सवाब भी मिलता है. उसी के साथ साथ आपके सारे गुनाह माफ किए जाते हैं. हसनैन, अगर आपने कोई दुआ करनी हो अल्लाह से, कोई एक चीज़ जो कि आप टॉप पे रखेंगे, वो क्या दुआ होगी? उसके पीछे तो मैं कहूँगा कि काफ़ी सारी दुआएं हैं, बट मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जितने भी मुसलमान बहन हैं, वो सारे लोग सक्सेसफुल हों, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर अपने एक पसंदीदा जॉब, अपने एक पसंदीदा मकाम तक पहुंच सकें. इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि ख्वाब देखते हैं, जो कि कहते हैं मैं ये कर पाता, वो कर पाता, पर वो नहीं कर पाते. तो इंस्टेड कि मैं उन सबको लेक्चर्स दूँ किस तरह वहाँ तक पहुँचना है, तो अगर ये दुआ कबूल होती है तो यकीनन हमारा पाकिस्तान खुसूसी तौर पर काफ़ी हद तक डेवलप हो सकेगा. बिल्कुल बिल्कुल. व्हाट डू यू थिंक इस रात अगर हमें मालूम हो जाए कि शब कदर है, क्योंकि ज़ाहिर है हम तलाश की बात करते हैं ना, जी बिल्कुल, ताक रातों में तलाश करें. अगर मालूम हो जाए कि अभी शब कदर है, या मालूम ना भी हो, आप इस उम्मीद के साथ दुआएं मांग रहे हो कि शब कदर होगी, ये क्या, किस तरह से इबादत करनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वेल, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो सिंपल अल्फाज के अंदर शब कदर एक ऐसी रात है दैट आई बिलीव कि इट इज़ बेस्ट कि आप एक अपने एक अलोन एरिया के अंदर हो और आप अकेले अल्लाह ताला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रखें. आई वुड से कि आप खूब सारी दुआएं मांगे, आप नफल पढ़ें, आप नमाज पढ़ें, साथ ही साथ आप काफ़ी बस तौबा करें जितने भी आपने गुनाह किए हैं, और आप अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं मांगे कि, क्योंकि ये एक ऐसी रात है कि जहाँ पर दुआएं कबूल होने का एक बहुत बड़ा चांस होता है. बल्कि आई वुड से कि पूरे रमज़ान में हमारी दुआएं कबूल होती हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन रमज़ान का महीना है हमारे लिए. फिर शब कदर की रात के अंदर हमारे लिए जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, इट इज़ बेस्ट कि आप
پوری رات گزاریں, آپ لوگ نماز پڑھیں, آپ لوگ نفل پڑھیں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں جو کچھ آپ چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے کہ جب فرد اور اللہ کے بیچ میں بس ایک اپنا کنیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر بیچ میں کوئی اور نہیں ہے, نہ کوئی فرشتے ہیں, نہ کچھ اور ہے, بس صرف آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہیں. اور ہاں ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی ایک ایسی بابرکت رات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو دعائیں کی کریں, آپ نفل پڑھیں, آپ خوب زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام. ظاہرہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو پورا ایکسپلین کیا آسان الفاظ میں, تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں اس چیز کو. اور واقعی بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری اگر ہم تاک راتیں, کتنی راتیں آئیں گی آخر عشرے میں, اگر ہم کچھ دن بھی اس طرح والی عبادت نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ سے جو منوا سکتے ہیں منوائے. ویسے تو وہ دینے والی ذات ہے اور وہ بس مانگنے کے طریقے پہ ہے ہمارے, اور وہ جب چاہے وہ نواز سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے. کتنی ڈسٹریکشنس ہیں آج کل, ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا, عبادت کرنے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے, کچھ لوگ عبادت کر بھی لیتے ہیں لیکن وہ فوکس ہم کہیں نہ کہیں لوز کرتے ہیں. کنیکشن کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے اللہ کے ساتھ کہ بس اور کوئی نظر نہ آئے ارد گرد, اسپیشلی ان طاق راتوں کے حوالے سے, اور آپ اللہ کے ساتھ 1-to-1 کنیکشن آپ کا ہو. جی بالکل. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, جب ہم فار ایگزامپل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً 99% لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہے. صحیح بات ہے, سوچ رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اور. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو اس کا حساب, اس کا کاتا میں نے پورا کرنا ہے, تو ذہن میں کچھ نہ کچھ اور ساری سوچیں اسی ٹائم آ رہی ہوتی ہیں. ساری سوچ اسی وقت آ رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ شیطانی کام ہے, تو ساری سوچ اسی وقت آتی ہے. سو اٹس ویری ہارڈ کہ ہم فوکس کر پائیں ایک ایسی خصوصی رات پر. تو میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری ایک بہت بری ایک کہہ سکتے ہیں کہ حالات ہیں کہ ہم اپنے لیے مانگ نہیں سکتے. دیکھیے سوچیں کہ آپ پورے کا پورا سال آپ محنت کرتے ہیں, آپ کام کرتے ہیں, آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں, اور پھر جب پیسے لینے کا وقت آتا ہے تو آپ پیسے ہی نہیں لیتے. تو اسی طرح ہے کہ جب آپ پورے کا پورے رمضان آپ یور فاسٹنگ, آپ روزے رکھ رہے ہیں, تو جب آپ یہ سارے کے سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ دعا نہیں مانگتے, اگر آپ عبادت نہیں کرتے ان طاق راتوں کے اندر, تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے لیے شرم کا مقام ہوگا. بہت لاس ہے ہمارا, بڑا لاس ہے, کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا ایک اپرچونٹی کہ آپ کی ساری زندگی کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کی جائیں, اور آپ کو یقیناً اس کے اندر بہت بڑا چانس ہوگا کہ آپ کی دعائیں بھی قبول کی جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کافی زیادہ ثواب ملے گا. تو ایک بہت بڑا چانس ہے. اچھا, ڈسٹریکشنز کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم لوگ جب نماز پڑھے ہیں پھر سے, تو ہم لوگ کیا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے سامنے کھڑا ہے؟ نہیں. نماز اور جب قرآن ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح ہے, نماز آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بول رہے ہیں, اور قرآن اس طرح ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بول رہا ہے, اللہ آپ کو سنا رہا ہے, اللہ آپ کو بتا رہا ہے, اللہ آپ کو ٹو وے کمیونیکیشن ہے. جی بالکل, ٹو وے کمیونیکیشن ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پھر وہ قرآن کے اندر قرآن مجید کے اندر مختلف ڈیفرنٹ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں. تو جب ہم لوگ فوکس کریں گے وہ کس طرح کریں گے, ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں اس وقت I'm not just speaking in front of anybody, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں. آپ ویژوالائز کریں, آپ فیل کریں, صرف فیل کریں تو آٹومیٹکلی ایک رکت طاری ہو جائے گی آپ. ہاں, کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ آج کل کے ماڈرن زمانے کے اندر بھی جب ہم لوگ کچھ زیادہ ہی سن لیتے ہیں ڈفرینٹ بیان, ڈفرینٹ مولوی صاحب اور جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں, ہم لوگ ان کو سنتے ہیں تو ایک دل کے اندر خوف بھی طاری ہوتا ہے قیامت کا, اور ایک خفگان کہ ہم لوگ کتنے برے ہیں, ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, یہ وہ. تو صرف اور صرف اگر کسی کے بیان کو سننے سے یہ ہو سکتا ہے, تو اگر آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں موجود ہے, وہ آپ کو سن رہا ہے, وہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے, وہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ ان سب کو آپ کو آزادی دے رہا ہے, اور آپ کو ایک چانس دے رہا ہے کہ آپ بہتر کریں اور آپ اپنے آپ کے لیے یو اسٹارٹ نیو. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. تو اگر آپ اس کو صرف ویژوالائز بھی کریں تو مجھے یقین ہے کہ you will not have any kind of distractions. اور جن لوگوں کے پاس ڈسٹریکشنس ہیں تو انفارچونیٹلی وہ سارے لوگ دے آر ناٹ پراپرلی انویسٹڈ ان دیئر اسلام. دیکھیں آج کل کے زمانے کے اندر مجھے یقین ہے کہ کام کافی زیادہ ہوگا, بٹ کون سا کام زیادہ ضروری ہے پرائیورٹائز آپ نے خود کرنا. پرائیورٹائز. اور پھر دیکھیں شیطانی آج کل اس طرح ماحول ہے کہ
ہر جب آپ فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا دل کے اندر وہ ایک فیلنگ نہیں آتی کہ ٹنگ کون سی ریل آئی ہے, دماغ کس کا distracted میسج ہے نا, because آپ دماغ distracted ہیں. ڈسٹریکٹڈ دماغ ہے, ہم لوگ distracted ہے. فون کے اندر اتنے زیادہ بزی رہتے ہیں. نہیں, اور ایک devices تو دیکھیں exactly. کتنی ایک اللہ کی طرف سے اللہ کتنا نوازتا ہے نا, اس لحاظ سے دیکھیں کہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں رمضان کی بابرکت مہینے کی اگر بات کی جائے تو. ایسے میں آپ کا نفس ہے اور آپ خود ہیں, بے شک, اور اگر اس نفس کو آپ تب بھی نہیں مار پاتے, آپ تب بھی نیگیٹیوٹی سے دور نہیں ہو پاتے, آپ تب بھی اللہ سے ایک کنیکشن بلڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, یقیناً ہماری بدقسمتی ہے یہ, اس سے اوپر کوئی بات نہیں, یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. ایبسلیوٹلی. سو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس مہینے کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, سو وہ اس مہینے کا فائدہ ہم اس طریقے سے اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں تو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اپنے علاوہ. ہمارا اپنا دماغ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے, ہمارا نفس ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہماری خواہشات, ہماری جو پرائیورٹیز ہیں, ہمارے دن بھر کے کام, ہمارے دماغ میں جتنا شور ہے, یہ سب ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو مل کر اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم تاک رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے, اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. حسنین بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, اور جو سبین آپ نے بات کی نا کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, اور اس کے لیے بھی کوشش کریں بس جو رات, جو گھڑی, جو وقت میسر ہے, کیونکہ یو نیور نو کہ اگلا لمحہ میں ملے یا نہ ملے, میسر ہو یا نہ ہو, اس لمحے کا بھرپور استعمال کریں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کا استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز آئے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. نسیم بھائی سوچو, آپ کو نیو اسٹرانگر پیپسی کے بڑے پیکس پر ملے 10, 20, 50 روپے آف, کیسا لگے گا भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया. स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी. इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ. K&N's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया. जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है. Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी. कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ. K&N's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. बनाओ दोस्ती को अब फेसबुक पर पाओ विद मंथली वीडियो एंड सोशल एक्सट्रीम. अभी मिलाओ *719#. K&N's, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन. ویلکم بیک آفٹر بریک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اللہ سے جو مانگتے ہیں ظاہر ہے مل جاتا ہے, اسی امید, اسی دعا کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ ہم مانگتے ہیں. چونکہ ہم سبھی روزانہ کی بنیاد پہ آج کل بات بھی کر رہے ہیں, چونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا, اور تاک راتوں کے قیام کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیلۃ القدر کی تلاش کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے. نہ جانے وہ رات گزر گئی ہے, آج ہے یا کہ آنے والی ہے, ظاہر اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہے, چونکہ یہی کہا جاتا ہے نا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے تلاش کیا کرو, جس سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر رات آپ قیام کریں, ہر رات آپ اللہ سے دعا مانگیں. ویسے بھی اتنی ساری خواہشات ہوتی ہیں ہماری, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مائنڈ میں اتنی ساری خواہشات چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ بھی مانگ لیں, یہ بھی مانگ لیں, اور شاید ہم اتنے ساری جو ہماری تھاٹس ہوئی ہوتی ہے, اتنی ساری جو ہماری دعائیں ہمارے مائنڈ میں اکٹھی ہوتی ہیں, ہم شاید ایک بھی ٹھیک طریقے سے مانگ نہیں پاتے. اچھا, اب بالکل صحیح بات ہے آپ کی, یہ ٹھیک طریقے سے مانگنا آتا بھی تو نہیں ہمیں. اللہ کو کیسے راضی کر کے مانگنا ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے سبین کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, بس شکر ادا کرتے رہیں, اللہ آپ کو اور نوازتا رہتا ہے. ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے. پلس آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کریں,
تو تب بھی اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے. پھر اللہ تو آپ کی شرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے, تو اللہ کو تو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. ہماری ضروریات کا اللہ سے بہتر کسے معلوم ہو سکتا ہے. سو یہ میں نے پوائنٹ آج ریز کیا نا کہ حقوق العباد, اپنے آس پاس کے لوگ, اپنے آس پاس کا ماحول, اس پہ کتنا فوکس کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو عبادت ہے وہ آپ نہ کریں, ظاہر ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں, جو ہمارے آس پاس کے معاملات ہیں, جو رشتوں میں معاملات ہیں, جو ان کے تقاضے ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو تھینکفلنس ہوتی ہے آپ کے اندر کہ اتنا کچھ میرے پاس ہے, اللہ نے اتنا کچھ مجھے دیا, اگر آپ اللہ کا صرف شکریہ ادا کریں گے تو اللہ آپ کو اسی سے راضی ہو کے اور دیتا چلا جائے گا. تو آج اس موضوع پہ ہمیں بات بھی کرنی ہے کہ ہمیں آس پاس جو ماحول ہے اس میں کیسے اور پازیٹیوٹی کریٹ کریں, یعنی راضی کرنا رب کو, لیکن جو اللہ کی مخلوق ہے کیسے اس کے تھرو ہم رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. دعائیں لوگوں سے لے کر اللہ کی خوشنودی ہم حاصل کر لیں. اس موضوع پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا ہے آج ارم رضوی صاحبہ نے, ان کی بیٹی زہرا نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو. زہرا آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. زہرا ہاؤ اولڈ آر یو؟ I am 9 years old. ماشاءاللہ زہرا 9 سال کی ہیں. زہرا اللہ سے اگر دعا کرنی ہو آپ نے, کیا مانگیں گے اللہ سے؟ مجھے ایک پیٹ چاہیے اور مجھے بھی ایک چھوٹی سی کٹن کھل سکتے ہیں, اور میرا بھائی اور بہن وہ ٹھیک ہوں گے, اور ہمارا فیملی اچھا ہوں گے. فیملی اچھی ہے, بہن بھائی انگلش میں بولے تھے. اچھا, اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے میں بدلہ لوں گی, اردو میں سوال ہے تو جواب اردو میں ہی دوں گی. اچھا, لیکن دیکھیں کتنی تھاٹس لائن ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی آج کل. واقعی مطلب معصومانہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں, اور وہ ایکسپریس بھی کر پاتے ہیں. یہ کتنی اچھی بات ہے. دیکھیں آپ نے جو شروع میں کہا نا کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی, تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب بچے ہم سے کچھ مانگنا شروع کرتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں. تو ہم نے بچوں کو ہی ٹریننگ نہیں دی کہ اف یو وانٹ سم تھنگ تو مجھے دکھاؤ نا کہ تمہیں کتنا چاہیے, ہاؤ پیشنیٹ یو آر اباؤٹ اٹ. تو بچے جب آپ سے باقاعدہ ایک بات کریں, نیگوشیٹ کریں, اچھا آپ دیں گے ان کو, لیکن آپ ٹرائی تو کریں اس کو پرولونگ کرنے کی کہ مجھے یہ چیز کیوں چاہیے. اب یہ جو کٹن ہے پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے کہ کٹن چاہیے, اور اس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, اور ہم ایونچولی وی ول بی ٹیکنگ ون, بٹ دا پوائنٹ از کہ دے نیڈ ٹو یہ اس جگہ پہ پہنچے کہ بس مجھے دے دیں, مجھے یہ چیز میں کروں گی, آپ مجھے یہ دیں گی تو میں یہ کروں گی. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو ماں باپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, کچھ مانگتے ہیں, کیونکہ دیکھیں اللہ کے بعد بچوں کو میرے خیال سے اللہ کا بہت بعد میں سمجھ آتا ہے, پہلے ماں باپ ہی ان کو لگتے ہیں کہ جیسے وہ خدا ہے, جیسے ان کے نظر میں تو یہ ہے. وہاں سے مانگنا شروع کریں تو ہم دعا اچھی مانگ سکتے ہیں. جب ہمیں گھر پہ ہی نہیں ایفرٹ ڈالنے دے رہے کہ جو چاہیے وہ خود آ گیا. ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ سائیکل چاہیے, تو برتھ ڈے پہ سائیکل آ گئی چیز. تو جب ہمیں گھر میں ہی نہیں شروع کیا ہم نے وہ چیز کہ لیٹ می آسک اینڈ لیٹ می مطلب بیگ فار اٹ اپنے ماں باپ سے کہ بھائی مجھے یہ چیز کیوں چاہیے, اور یہ پریکٹس آنی چاہیے نیگوشیٹ کرنے کی, تاکہ بچہ ایونچولی دعا کر سکے. اچھا, یہی کنورزیشنز وہ ورک پلیس پہ بھی نہیں کرتے, پھر دوسروں سے بھی نہیں کرتے کہ بھائی ایک دفعہ ہلکا سا کہہ دیا تھا تو وہ سمجھے کیوں نہیں, میں نے تو اشارہ کیا تھا تو وہ کیوں نہیں ان کو سمجھ آئی یہ بات کہ مجھے چاہیے. یہ اسی وجہ سے کہ ہمارے گھر میں اپبرنگنگ میں وہ ایک کمی ہے. اور جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے بڑے عرصے سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سوچ کے رکھا ہوتا ہے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا گھر میں کہ اب میں اللہ میاں سے یہ کہوں گی, اب میں یہ کہوں گی, وہ کہوں گی, بٹ بائی دا ٹائم ایز یو سیڈ کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو یہ خیال آتا ہے کہ کیا میرا اتنا مطلب میں ہوں ایسی کہ میں اور کچھ مانگوں. صحیح بات ہے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے دے دیا ہے, اتنا کچھ دے دیا ہے. اینڈ آئی تھنک ون دعا جو اگر ہم ایک دوسرے کو سکھا سکیں اس رمضان میں وہ یہ ہے کہ پلیز اللہ مجھے قوت دے کہ میں دوسروں کو معاف کر سکوں. بس صرف دوسروں کو معاف کروں تو شاید بہت سارا کنٹینٹمنٹ, بہت سارا سکون اینڈ پیس جو ہے وہ زندگی میں آ جائے. کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اور اعمال کرتے ہوئے, ہم نے ابھی اعمال جیسے کیے ہیں, ہم بڑا جوش میں رہیں اس میں کہ نہیں میں نے معافی مانگی ہے, میں بھی معاف کروں. یہ رمضان کا چاند ہوگا اور عید پہ انہوں نے یہ کیا تھا ہمارے ساتھ, انہوں نے وہ کیا تھا, تو we forget کہ you know what is gratitude and what is forgiveness. تو اپنی forgiveness بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, لیکن پہلے ہم سب کو معاف کر دیں. اور وہ 40-50 نام ذہن میں ہر دفعہ مالوں میں ہم یاد کریں کہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی تھی, اور ایک ایک کا سوچتے جائیں کہ چلو اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بھی معاف کیا, ان کو بھی معاف کیا, ان کو بھی معاف کیا, پھر آخر میں کہ اب میں اس جگہ پہ ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. بے شک ایسے ہی ہے, بڑی پیاری بات ہے. اچھا ارم, یہ بھی تو ہوتا ہے جو آپ نے بات کی نا کہ اچھا بچوں کو ہم سکھا نہیں رہے کیسے مانگنے, بٹ سیم میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضد کر کے جب مانگتے ہیں نا ماں سے, یعنی ایک بار ماں نے انکار کیا
تو بچہ پھر ضد کرتا ہے, ماں نے پھر انکار کیا, بچہ پھر ضد کرتا ہے, اینڈ پہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کہتے دے دو. ہمیں اس سے یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے بھی جب ہم مانگیں, بار بار مانگیں, رو کے مانگیں, اتنا زج کر دیں اللہ میں بس تو مجھے دے گا تو پھر ہی میں اپنا یہ سوال چھوڑوں گا. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک. تو دیکھیں پھر اور میں نے تو یہ دیکھا ہے زندگی میں, میں نے جو چیز واقعی میں نے مانگی اور بار بار مانگی ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں تسبیح پڑھ کے اور یہ کر کے مانگے کریں, اور میں نے دیکھا ہے ہوا ہے, اور مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے. اب میں لائف کی اس جگہ پہ آ گئی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ یہ چیز میں نے اس زمانے میں مانگی تھی. جیسے کسی نے مجھے بڑا تنگ کیا تو میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ یہ اتنی بزی ہو جائے, دور چلی جائے کہ اس کو ٹائم ہی نہ ملے میری زندگی میں. اور یقین کریں یہ بڑی اچھی دعا یہ بڑی پازیٹیو دعا ہے, یہ تو اگلے کی ہدایت کی دعا ہے. میں واقعی کرتی تھی کیونکہ ریلیٹیوز تھے تو اب میں ان کے لیے برا نہیں کہا سکتی تھی. مجھے تھا کہ یار پلیز یہ اتنی دور چلی جائیں, اتنی خوش رہیں, اتنی بزی رہیں, اور واقعی یہی ہوا کہ وہ دور چلی گئی, بزی بھی ہیں, اور اتنا بزی, اور واقعی مجھ پہ سے فوکس ہٹ گیا. ہاں لیکن اس میں ایک چیز یاد آ رہی ہے, ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں بہت زج کرتے ہیں, ہمیں اتنا تنگ کر دیتے ہیں, آپ کو لٹرلی یہ جو کریج ہے نا آپ کے اندر کہ آپ ان کے لیے دعا کریں دور چلے جائیں, میرا خیال ہے مجھے بھی یہی دعا کرنی چاہیے, اللہ نے انہیں مجھ سے دور کر دے. آپ انہیں آمین, آمین, دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کر دیا کون ہے. لیکن آپ کوشش کریں اپنے آپ کو, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم معاف کرنے کی ٹرائی کریں کہ بھائی انہوں نے جو کچھ کیا اور اللہ ان کو اتنا خوش رکھے. اور میں نے دیکھا ہے, میں نے جس کے بارے میں یہ چیز کہی ہے نا کہ جیسے کہ بھائی یہ بزی ہو جائیں, یہ اپنا یوں ہو جائے بس میرے اوپر سے, اور ہوتا یہی ہے کہ ہماری نظر میں ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری لائف پھنسی پڑی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے, ان کے ٹونٹس, ان کا سیولینس ہمارے اوپر رکھنا, کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے رہنا, مطلب ہر تھوڑے دن پتہ چلتا ہے پھر ان صاحبہ نے کچھ کر دیا یا ان صاحب نے کچھ کر دیا, تو آپ دعا کریں, روز پتہ چلتا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ بھائی پلیز آپ کہیں چلے جائیں, اللہ کرے ایسا, ہاں کہ وہ خوش رہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہوتا ہے زندگیوں میں ہمارے کہ ہمارے نا ایک پارٹ آف لائف میں کوئی لوگ بہت ہمارے اوپر حاوی تھے, آج آپ غور کریں وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے, یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں. اور میں کہتی ہوں خوش رہیں, ان کو سمجھ آئے کہ انہوں نے غلط کیا تھا, وہ چلے گئے, چاہے نہ ابھی سمجھ آئے, دل میں ان کو پتہ چلے, لیکن پلیز مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم اس قابل یا پتہ نہیں کس اس میں ہوں گے غلط سٹیج میں کہ ہم اللہ سے بد دعائیں کریں. مطلب وہ بھی تو اللہ ان کو بھی تو چاہتا ہے, اور یہ دعا کرنا نماز میں کہ اللہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے, میرے خیال سے یہ مجھ سے نہیں ہو پاتا. مجھے یہ ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جس تکلیف سے گزری ان کو سمجھ آئے کہ انہوں نے کیا ہے, یا اللہ ان کے دل نرم کر دے. آپ یہ سوچیں کوئی اگر اس لیول پہ آ جائے کہ وہ یہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مطلب اس شخص نے مجھے اتنا زج کر دیا, میری زندگی میں اتنی تکلیف اس نے دے دی, یعنی آپ اس لیول پر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ سب شکوہ کر رہے ہیں. یہ وہ سٹیج ہے نا کہ جس میں آپ آ کے آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ یار یا اللہ میں تو ایسا کبھی تھا نہیں کہ میں کسی کے بارے میں اس طرح سوچتا, لیکن چونکہ میں نے مجبور کر دیا سچویشن کے طور پہ. اچھا ایسے میں اپنی تھاٹس کو کس طرح آپ بہتر کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کہ آپ ہدایت کی دعا مانگیں, بیکاز دیکھیں اٹس نیچرل, ہم سب انسان ہیں, اور اس طرح کی تھاٹس اور اس طرح کی اریٹیشن, یہ فرسٹریشن یہ ہمارے دماغوں میں آ سکتی ہے, اور یہ ہم بول بھی دیتے ہیں, اور ہم بول بھی دیتے ہیں ایگزیکٹلی ہم منہ سے نکل, جس سے آپ قریب ہیں, جیسے اسپاؤسز میں ہوتا ہے, فرینڈز میں ہوتا ہے کہ جن سے آپ قریب ہیں, آپ کے منہ سے نکل آتا ہے کہ اللہ کرے اس کے ساتھ ایسا ہو منہ سے نکل آتا ہے. لیکن جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں, جب آپ میڈیٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, اس لیے کہا جاتا ہے اکیلے بیٹھیں, کہ اس وقت آپ کو ذہن میں آئے کہ نہیں یہ نہ ہو, اس طرح اس کے بچے بھی ہیں, اس کے یہ بھی ہیں, ان لوگوں کا کیا قصور ہے, اس کی وائف کا کیا قصور ہے, اس کے ماں باپ کا کیا قصور ہے. پھر آپ سوچ کے اپنے آپ کو یوں کہے کہ یار یہ کہیں بزی ہو جائے, یہ کہیں نکل جائے. پازیٹیوٹی کے لیے آئی تھنک ہمارا, کیونکہ اٹس رمضان, تو میرے خیال سے ہر پیغمبر کا ہی کچھ اسی طرح رہا ہے. ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ تو اتنی بڑی ہیں ہی نہیں جو ان ہمارے جو بڑے ہستیاں ہیں ان کے اوپر آئی ہیں. سگوں نے کیا ہے, بیویوں نے دھوکہ دیا ہے, بھائیوں نے دھکا دے دیا, مارنے کی کوشش, کیا کچھ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے میرے خیال سے جب ہم اس زمانے میں اس ٹائم پہ بیٹھ کے جب ہم وہ سٹوریز دوبارہ پڑھیں, یوٹیوب پہ شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, اینیمیٹڈ سٹوریز, بیٹھ کے حضرت یوسف کی کہانی, حضرت یونس کی, سب کی صرف پڑھیں اور صرف سنیں اور دیکھیں اور کہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی, اور قرآن میں جس طرح سے شب قدر سے متعلق بتایا گیا اس پر بھی ذکر ہو رہا تھا, اس رات کی علامات سے متعلق بھی بات ہو رہی تھی. اب ذرا ہم یہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احادیث میں کس طرح سے شب قدر کا ذکر کیا گیا, اور جب دعا کی بات کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت کی بات بھی کریں گے,
کس طرح سے دعا کی جائے، سلیقہ کرینہ طریقہ، اس پر بھی بات کریں گے. یہ بڑا اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر ہے پروفیسر ڈاکٹر طارق ضیاء صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب شب قدر کی اگر بات کی جائے، قرآن کی روشنی میں ہم نے اس پہ ڈسکشن بھی ظاہر ہے ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، بٹ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کیا علامات موجود ہیں، کیا احادیث موجود ہیں، کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ چاہے وہ غار ہرا کی خلوتیں ہوں یا سدرۃ المنتہا سے اوپر رب سے ملاقاتیں ہوں یا رات کے اندھیروں میں اللہ کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہوں یا کبھی شب برات کی رات مل جائے تو جنت البقیع میں امت کے لیے رونا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس چیز کے لیے حریص تھے، فکر مند تھے کہ میری امت کو ایسی چیزیں مل جائیں، بخشش کے پروانے جہاں سے ان کے لیے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ پہلی جو ہم سے امتیں تھیں تو ان لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، یعنی 1000 سال تک عمر، 900 سال تک عمر، 500 سال تک کی عمریں. تو پہلے نبیوں کی امتیں اتنی زیادہ عمر جب ملتی تھی تو ظاہری بات ہے 500 سال کی عبادت، 1000 سال کی عبادت، 400 سال کی عبادت. اب حضور کی امت کی تو اتنی عمر نہیں ہے، 80 سال تک، 90 سال تک، کہاں تک جو ہے وہ جائے گا. تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے بھی کوئی ایسا سبب فرما دے کہ یہ جب عبادت کے لیے اٹھیں اور کریں تو ان کو بھی رتبہ، اس کا ریوارڈ اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اتنا ہو جتنا کہ پہلی امتوں کی اتنی عمریں گزرنے کے بعد ہوا کرتا تھا. تو اس دوران میں جب یہ آپ کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ مبارکہ جو آج کی اس شب کو شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ جو انعام فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ بس ایک ہی رات ہے جس کو آپ تلاش کر لو 5 دنوں میں، تو جس کو نصیب ہو گئی تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ اتنی عبادت کر لی کہ گویا 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت اس کی نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حضور سے جو مانگا امت کے لیے، تو اس کا صدقہ ہمیں آج کی یہ شب اور جو آخری عشرے کی جو طاق راتیں جو گزری ہیں اور جو گزر رہی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ تلاش کر کے ہم جو ہے وہ اپنی اجر اور ثواب کی جو میگنیچیوڈ ہے، اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کو ہم اس لیول تک جو ہے وہ ان 5 راتوں کے اندر حاصل کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا بالخصوص طاق راتوں میں، آخری عشرے میں؟ جی دیکھیے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول جو پورے رمضان المبارک میں ہوتا تھا وہ باقی 11 مہینوں سے ہٹ کے ہوتا تھا. بے شک. اور رمضان جیسے ہی شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور باقی بھی لوگوں کو، صحابہ کرام کو ان کاموں کے اندر جو عبادت کے ہیں، تقویٰ کے، خیرات کے، ان کے اندر جو ہے وہ انوالو کرتے تھے. مگر خاص طور پہ جب اس آخری عشرے کا آغاز ہوتا جس میں شب قدر کی طاق راتیں بھی موجود ہیں، تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو حضور اپنی کمر کو کس لیتے. یعنی وہ یہ لفظ ایک کنایتاً بولا، محاورتاً بولا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فلی ڈیووٹ کر دیتے تھے. پوری شب بھی جو ہے وہ عبادت کے اندر آپ کی گزر جاتی تھی. اور پھر خاص طور پہ جو معمولات مبارکہ کے اندر جو وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو وہ دور کہ حضور ان کو سناتے وہ آپ کو سناتے، اس طرح سے جو ہے وہ قرآن کریم کا کثرت کے ساتھ تلاوت یہ معمول میں ہوتی. پھر استغفار، مناجات اللہ کے حضور میں شب کو کرتے، پھر ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں عبادات سے اس طرح سے حضور علیہ السلام گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں بھی گھر والوں کو بھی، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت عائشہ کو، گھر والوں کو بھی جگاتے، فرماتے کہ اٹھو، یہ مہینہ اور یہ خاص طور پہ یہ عشرہ جو عبادت کا ہے یہ کہیں قیمتی لمحات ضائع نہ ہو جائے. تو اس طرح سے اپنے گھر والوں کو اٹھانے کے بعد پھر آپ مسجد نبوی تشریف لے جاتے، ساتھ ہی گھر کے ساتھ ہی تھی، تو وہاں پہ پھر صحابہ کرام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت میں اس فیض سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے جو حضور ان کو گداز دیتے، سوز و گداز دیتے، خشیت الہی اللہ کے حضور میں کیسے عبادت کا ڈھنگ اور رنگ کیا ہونا چاہیے، وہ صحابہ براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ سے اپنے لیے بھی وہ جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب دعاؤں کا جب ذکر ہوتا ہے ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم عبادت کس طریقے سے کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بہترین طریقہ مانگنے کا طریقہ ظاہر ہر کسی کا مختلف ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، جب چاہے جس انداز میں دعائیں جو ہے وہ قبول کر لے، لیکن انسان ہم کوشش کر سکتے ہیں ایک طریقے سے۔ تو بہترین طریقہ کار آپ کی نظر میں کیا ہے جس طرح دعا مانگی جائے، ان طاق راتوں میں عبادت کی جائے؟ دیکھیں بہترین طریقہ تو وہ ہے جو ہمیں قرآن نے سکھایا، بے شک قرآن ہی ہمارے لیے ذریعہ رہنمائی ہے۔ بے شک۔ اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں پہ جہاں سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے ایک پیغمبر جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، مگر دعا ابھی زبان پہ آئی نہیں ہے۔ دعا آنے سے پہلے جو اپنے جیسچرز ہیں، جو آپ کی توجہات ہیں، جو اللہ کے حضور میں کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ آداب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہمیں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ان کا ملتا ہے۔ سورہ مریم کے آغاز میں اللہ نے یہ ذکر یہاں سے فرمایا کہ ذکر و رحمت ربی کا عبدہ زکریا، سورہ مریم کا آغاز ہے کہ یہ آگے جو سورہ مبارکہ کے اندر جو آیات آ رہی ہیں وہ اللہ کی ان رحمتوں کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی ہیں۔ رحمتیں ذکر ہوں گی آگے، مگر اس کے بعد یہ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، یہ اللہ کی ذات نے اپنے اس پیغمبر زکریا علیہ السلام پر اس وقت فرمائی جب اللہ کے اس بندے پیغمبر زکریا علیہ السلام نے بڑی ہی خفیہ ندا کے ساتھ، آواز کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ تو پہلا تو ادب عبادت کا دعا کا یہ ہوا کہ رب کے حضور میں جب انسان پیش ہوتا ہے تو پیغمبر کی سنت اور طریقہ کار یہ ہے دعا کا، سنت انبیاء یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دل کی جو بات ہے رب کے ساتھ جو ہے وہ کرنا اس انداز کے ساتھ کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اس انداز کے ساتھ کہ یا اللہ بس تو ہی میرے دل کی کیفیات کو جانتا ہے، میرے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں، میں جو تجھ سے چاہتا ہوں، طلب کرتا ہوں دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، وہ سارے اس تصور کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا۔ دوسرا آگے پھر فرمایا کیسے انہوں نے اب انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے زکریا علیہ السلام نے، اب دعا کر رہے ہیں۔ پہلے تھا کہ دعا کرنے سے پہلے جو تصور کیا باندھنا ہے رب کی بارگاہ کے اندر، اب ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں، کیا کرتے ہیں، دعا زبان پہ آ گئی ہے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے مولا انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی مولا میں تیری بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اچھا دعا کیا مانگی تھی؟ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت ٹائم پہلے اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد دنیا میں میری اس نبوت کی وراثت کا مالک ہو جائے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ دعا یہ مانگ رہے تھے، ایک عرصہ گزر چکا تھا، اللہ کی بارگاہ سے وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اور تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جب زکریا علیہ السلام کے لب پر یہ دعا ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر پہ بڑھاپا، سفیدی آ گئی ہے، اس وقت ان کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی، جو ظاہری طور پہ اولاد کا موسم گزر چکا ہوتا ہے، اس وقت تک بھی یہ اولاد ابھی ملی نہیں تھی۔ نہ ملنے کے باوجود جو ایک اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان دعا کر رہا ہے کہ ظاہری اسباب بے شک آپ کے امیجنیشن سے بہت دور جا چکے ہیں، مگر اللہ سے تعلق کی مضبوطی اور اس پر ایمان کی کیفیت دعا اور مناجات کے اندر زکریا علیہ السلام کی طرح ہونی چاہیے۔ ایک طرف اپنی کمائیگی کا، اپنی کم ہمتی کا، اپنی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں، اس تمام حقیقت کے باوجود رب کی بارگاہ سے جو امید ہے اس کا بھی ذکر آگے کیا جا رہا ہے کہ مولا پھر بھی میں کبھی بھی تیری بارگاہ سے مایوس نہیں ہوا۔ اس آداب کے ساتھ جب انہوں نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی،
آگے سے پھر جواب آیا اللہ کی جانب سے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا اب ہم آپ کو یحییٰ جیسا وہ بیٹا عطا کرنے لگے ہیں جس کا نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں پھر ان کی صفات آگے سورہ مریم کے اندر بیان کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اور اس میں بڑے پیغامات بھی ہیں، جیسے آپ نے خود بھی کہا نا کہ اس وقت ظاہری عمر ایسی کہ جس میں آپ فرما بھی رہے تھے کہ اولاد کا موسم گزر جائے، لیکن اللہ کب کس دعا کو کس وقت قبول کر لے اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگین وہ دعا کا جو کرینہ ہے، سلیقہ ہے، وہ واقعہ حضرت زکریا سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اچھا، میں اس معاملے میں ایک اور بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ نارملی چونکہ ہم سب جانتے ہیں، اس پر بات بھی بہت ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے لیلۃ القدر کو، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ عمومی طور پر آئی تھنک اسپیشلی شاید ان پاکستان ان ڈائنامکس میں 27ویں کی شب جو ہے اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید لیلۃ القدر 27ویں کی رات کو ہوگی، یہ کیوں ایسا ہے؟ جی، اس میں دیکھیے بہت سارے قرائن ہمیں احادیث طیبہ سے اور اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں، اگرچہ وہ فکسڈ نہیں ہے، صحیح، چونکہ جب تاک راتوں کا فرما دیا تو 21 سے لے کر 29 تک وہ کسی بھی شب میں ہو سکتی ہے، اس لیے مختلف لوگوں نے اس کی جو ہے وہ مختلف تعبیرات کی ہیں۔ 21 کی شب کو بھی ذکر آتا ہے کتابوں میں کہ شب لیلۃ القدر ہے، 23ویں کو بھی لوگوں نے جو ہے وہ محسوس کیا، لیکن اوورآل جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے، زیادہ رجحان ہے، وہ ہم 27ویں کی شب کا آتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی گیس ورکس ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا، عبادتیں کی، شب بیداریاں کی ہیں، ان کی زندگی بھر کے ان راتوں میں جاگنے کے معمولات تھے، تو کثرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ مبارک شب نصیب ہوتی وہ 27ویں کو وہ مشاہدات ان کو ہوتے، پھر اس کے ساتھ جو 27ویں ہے وہ 7ویں رات بنتی ہے، 7 کا عدد بنتا ہے۔ ایک تو تاک، یہ اللہ کی ذات کو پسند ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ خود تاک کا اکیلا ہے اور تاک کو پسند بھی فرماتا ہے، تو دیکھیں تاک راتوں کے اندر ہی وہ لیلۃ القدر کو چھپا بھی دیا۔ پھر جو 7ویں رات آ جاتی ہے 27ویں کی، تو یہ جو 7 کا ڈیجٹ ہے، 7 کا جو عدد ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ڈیوائن سکیم ہے، بہت سارے معاملات کے اندر ہمیں وہاں پہ جو وہ نظر آتا چلا جاتا ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینوں کا بھی اللہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینوں کا ذکر بھی آتا ہے، 7 سماوات کا تو بہت جگہ پہ آتا ہے، لیکن اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی آتا ہے۔ پھر اس طرح سے دیکھیں ہفتے کے جو ایام ہے جو رکھے گئے ہیں، وہ ہفتہ 7 دنوں پر وہ بھی جو ہے وہ معین ہوتا ہے، 7 دن اس کے ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سے جنت کے دروازوں کا، جہنم کے دروازوں کا ذکر آتا ہے، 8 بھی آتا ہے، 7 لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، 7 دروازوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید سورہ نحل کے اندر۔ تو یہ جو ایک 7 کا ڈیجٹ ہے، اس کے اندر ایک ایسی مسٹری، ایک ایسی وزڈم شاید پنہاں ہے، جس وجہ سے میجورٹی ہمارے اسلاف اور اکابرین جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے اندر ان راتوں میں جو ہے وہ محسوس کیا اور ان کو وہ روحانی مشاہدات ہوئے، تو وہ یہ غالباً شب قدر کی رات، یہ جو 27ویں شب کی رات تھی، اس وجہ سے اوورال جو ہے وہ ٹینڈنسیز، لوگوں کا رجحان اور کنسنسس جو ہے وہ 27ویں شب کی طرف ہو گیا، جس وجہ سے کثرت کے ساتھ ختم قرآن کریم اور باقی دعا اور مناجات لوگ زیادہ تر اس شب تو نہیں صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں یہ قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، یہ ہر جگہ پہ ہے، لیکن چونکہ بس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ عبادت کا ذوق بہت زیادہ ہو، وہاں پہ تو جو ہر رات کو، ہر تاک رات کو اتنی ہی امپورٹنس دی جاتی ہے، مگر جہاں پہ اگر دیکھیں نا ایک گھر کے اندر جو ہے وہ 7 افراد ہیں، کسی کا ذوق جو بہت زیادہ عبادت کی طرف، تو وہ تو 5 راتیں کیا، وہ سارا عشرہ بھی جو ہے وہ جاگنے کی کیفیت کرے گا، لیکن ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تھوڑا سا کاہل ہے، سست ہے، غافل ہے، وہ کوشش کرے گا 5، جو بہت زیادہ غافل ہے وہ کہے گا چلیں 27ویں کی ایک رات کو ہی جاگ لیا جائے۔ تو یہ انسان کی اپنی روحانی کیفیت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اندر کا جو موسم ہے روحانیت کا، کنیکشن رب کی بارگاہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے، کہ پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ سوشل نارمز، ریلیجیس نارمز بھی جو بنتی چلی جاتی ہیں کہ چلیں بھائی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ 27ویں کی رات کو آپ نے جاگ لیا، گویا آپ نے پا لیا، یہ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے، اس کی جو باقی جو نشانیاں اور علامات جس طرح سے ہم نے کتابوں کے اندر پڑھی ہیں وہ وہی ہیں کہ کس کو جو ہے وہ کب نصیب ہو جاتی ہیں، اس کے اکارڈنگلی وہی شب نواز۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، جب اس کی عبادت کا ثواب بھی ظاہر ہے کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے زکوٰۃ
صدقات جو بھی ہم ایسے عمل کر رہے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی مدد ہو رہی ہوتی ہے, جو سوشل پروٹیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس پہ پلیز گائیڈ کیجیے گا. بالکل, دیکھیں ہر وہ نیکی کا کام, کیونکہ یہ ایسی راتیں ہیں جن کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی نمازوں کا ثواب 1000 راتوں کا ہے, یہ نہیں کہا گیا, فکس نہیں کیا گیا کہ قرآن کی تلاوت کا اتنا نہیں, صرف کا عبادت کا. عبادت کا جو ہمارا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں, اس کا سوشل ایسپیکٹس بھی آ جاتا ہے, ریلیجیس ایسپیکٹ بھی, اسپرچول اور مورل ایسپیکٹس بھی اس کے آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی شخص جو ہے اس رات کی سیگریگیشن اس طرح سے کر لے کہ رات جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد سے, اور ہی حتی مطلع الفجر, صبح جب آج کل ہم روزہ جب بند کرتے ہیں تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب تک یہ پورے کا پورا ایک ماحول جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اسی کے اگر ہم تقسیم کار اس طرح سے کر لیں, رات کے کچھ اوقات کے اندر ہم پڑھ لیں, قرآن کریم کو پڑھ لیں, کچھ اوقات ہم آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایسا رکھ لیں جس کے اندر ہم کچھ تسبیحات کر لیں, استغفار پڑھ لیں, اپنا آیت کریمہ پڑھ لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں, پھر وہ تسبیح ہے بہت محبوب ہے اللہ کو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں, درود و سلام پڑھ لیں. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں شامل کر لیں, قرآن کی عبادت بھی آ جائے گی, اذکار کی بھی آ جائے گی. پھر اس کے بعد جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, خاص ان دنوں سے پہلے اگر رمضان المبارک میں یہ پلاننگ ہو جائے کہ اس رات کے کچھ حصے میں ابتدائی ٹائم میں یا سیکنڈ ٹائم میں وہ ڈیپینڈ کر لیے جائے کہ میں نے آج اتنے گھروں میں جانا ہے, اپنے ریلیٹیوز میں جانا ہے جہاں پہ جا کے میں نے ان کی خدمت کرنی ہے, کچھ ان کی ہیلپ کرنی ہے, کوئی سپورٹ کرنی ہے, کوئی عیدی دینی ہے, یا کوئی غریب غربا ہے, یا کوئی یتامہ ہے جن کی مدد کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ان کو بھی سلیکٹ کر لیا جائے. تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک رات کے اس خوبصورت پیکج کے اندر انسان میکسیمم حد تک جو کچھ کر سکتا ہے. پھر کچھ اوقات ایسے کر لیے جائیں جہاں پہ خصوصی بس صرف اپنے وہ اعزاء و اقارب امت مسلمہ جو ہم سے رخصت ہو کر دنیا سے جا چکے ہیں, خاص طور پہ ان کے لیے عبادات کر جو ہے وہ پھر ان کی بخشش مغفرت کے لیے اہتمام کرے, پھر کچھ انفرادی نوافل کے لیے وقت نکال لے, پھر کچھ پریکٹس یہ کر لے کہ زندگی میں جو قضا نمازیں ہو گئی ہیں چلیں آج پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہیبٹس ڈیولپمنٹس جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے وہ آنے والے سال کے اندر ہمیں مل جائیں کہ یار اس کا ٹیسٹ بھی ایک اپنا ہے, میں نے قضا بھی کی تھی, میں نے کبھی زندگی میں قضا کا سوچا بھی نہیں تھا, آج مجھے موقع ملا, تو وہ بھی ایک لیسن ہوگا, ریمائنڈر ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ قضا نمازوں کی طرف بھی فوکس کرنا ہے. جو زندگی کے ایسپیکٹس جن کے اندر کمی کوتاہی ہے, جو غفلت کے ایسپیکٹس ہیں, ان کو اجاگر کیا جائے تاکہ اگلی آئندہ آنے والی جو رمضان المبارک کے بعد کی زندگی ہیں, ہر انسان کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو غالب ہوتا ہے, کوئی مغلوب ہوتا ہے, تو جو زیادہ مغلوب ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ سال کے باقی ایام کے اندر بھی اس کی عادت اور پریکٹس اور عبادت کا حصہ وہ بنتی چلی جائے. اور یقیناً رمضان کا مہینہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ کیسے ہم اپنی غلطیاں سدھار سکتے ہیں, ہم کس طریقے سے ایک نیا انسان بن سکتے ہیں, ایک اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں, پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں, اللہ سے اپنا کنیکشن ہم وہ مضبوط کر سکتے ہیں, ہم حقوق العباد کو بہتر طریقے سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہمارے لیے ہیں. اچھا, ایک رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طاق راتیں وہ ہمیں عطا کی ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے. تو یقیناً ہم سب نے اس کا فائدہ تو اٹھایا ہوگا, لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے اچھا میکسیمم ڈیز تو گزر گئے ہیں, اب کیا فائدہ, یا ہم تو پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکے, اب ہم کیا کریں. وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ بخشنے والی بھی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے جو کہ دعائیں عبادتیں قبول کرنے والی بھی ہے. تو وہ ہم سب کے اوپر ہے کہ کتنے سچے دل سے ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. تو ہم اگر اپنے رب کو راضی کر لیں گے تو یقیناً جو ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے, وہ قبول بھی کر لیتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کریں. اگر کچھ لوگوں نے اگر ابھی تک آغاز نہیں کیا تو اٹس نیور ٹو لیٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, ڈھیر ساری دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے جان پہچان والوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے کولیگز کے لیے, پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے. ہم سب کی دعائیں یقیناً رنگ لائیں گی. کب کس کی دعا قبول ہو جائے, کس کے حق میں قبول ہو جائے, میرا رب جانتا ہے.
refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल एक्सट्रीम। अभी मिलाओ *719#। मुझको झुकने न दे है दुआ, तेरी फिक्र तेरी रही ना अब। ये तो वजीर आजम ने हमारे लिए रमजान का तोहफा भेजा है। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज्यादा रकम 20 अरब रुपए, मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। करशी जाम शीरी सब पीते हैं। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ। कैसा लगेगा भाई? तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। Light like refreshing, करशी जाम शीरी सब पीते हैं। खुदा का इनाम है माह रमजान, रहमतों का पयाम है। माह रमजान छोटी सी नेकी बन जाएगी उम्मीद। हमदर्दी का पैगाम है माह रमजान।
रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। बनाओ दोस्ती को अपने सुपर पावर विद मंथली वीडियो एंड सोशल एक्सट्रीम। अभी मिलाओ *719#। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इस रमजान इस फर्क को मिटाएं और जायज कैश से सिर्फ 250 रुपए किसी की सहरो अफ्तार का इंतजाम करके सबका दस्तरखान एक सा सजाएं, क्योंकि जायज कैश है ना। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। आलिया, आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब सच्चा प्यार होता है ना तो हर जगह बस वही शख्स नजर आता है। Excuse me. क्या हुआ? स्टिंग, टेस्ट भी, तेज भी। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। 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 मुबारक हो, डालडा लाया ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत के साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा, जहाँ डालडा वहाँ हर दिन ईद। Light refreshing, करशी जामे शीरी, सब पीते हैं। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। रमजानुल मुबारक, जिसके 3 अशरों की हम बात जब करें तो रहमत का अशरा, मगफिरत का अशरा, और जिस अशरे में इस वक्त हम हैं यानी तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा। और ऐसे में हम आ चुके इससे मुतालिक पहले भी बात कर रहे थे कि इस अशरे में स्पेशली ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू भी करेंगे
کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ لیلۃ القدر کو اس طرح سے چھپا کر رکھا گیا ہے؟ بہت عیاں نہیں ہے، نہیں معلوم کہ کس رات لیلۃ القدر ہے، پھر پہچانا کیسا جائے؟ اگر معلوم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ علامات کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، اور ایسے اس ٹائم پہ ایسے کون سی علامات ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے، جن پہ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ ایک سیلف سیٹسفیکشن ہو کہ جو عبادت آپ نے کی ہے یا جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں وہ قبول بھی ہو رہی ہیں اور آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے۔ تو آج یہ بہت سارے شب قدر کے حوالے سے سوالات ہیں، آپ کے مائنڈ میں بھی ہمارے مائنڈ میں، جو مل کر ہم ڈسکس کریں گے۔ 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر، اس پہ بات کریں گے۔ میں جوائن کیا مذہبی اسکالر سیٹ اسامہ چترالی صاحب نے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت؟ بہت شکریہ سر۔ تھوڑا سا بتائیں، قرآن میں جس طرح سے لیلۃ القدر سے متعلق بتایا گیا اس سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے گفتگو کا۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ لیلۃ القدر جسے کہتے ہیں ایک ایسی رات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورت جو ہے اس کے تعارف میں اتاری۔ آپ ایک کیسے کہہ سکتے ہیں پورا ڈیڈیکیٹڈ ایک اللہ نے جیسے کہتے ہیں ایک چیپٹر اسے دے دیا کہ جہاں اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کے ایلیمنٹس کو بتایا گیا۔ اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنا قیام کرتے تھے اور گھر کے معمول میں، تو انہوں نے کہا کہ قریباً 13 رکعات وہ پڑھتے تھے، یعنی مطلب 12 رکھتے ہوتے تھے ایک وتر کو شامل کر کے، اور نہ اس سے زیادہ کرتے تھے نہ اس سے کم کرتے تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمول تھا اور عام بھی، اور کہا بھی گیا کہ فتحجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ مطلب راتوں میں جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو، کیا پتہ کہ ایسا تمہارے لیے وہ مقام بنا دیا جائے جو تمہیں بلندیوں کو پہنچا دے۔ لیکن اس رات کے اللہ نے کنفرم کر دیا، وہاں پہ ہے عسیٰ، عسیٰ کہتے ہیں کہ مائٹ بھی، آپ اس ایلیمنٹ پہ کہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور جس میں کہتے ہیں اس میں فرشتوں کا نزول ہونا، اور اس میں جسے کہتے ہیں ایسے احوال انسان کے لیے ایسے موقع کھولنا ہے۔ اس کو آپ ایسے لے لیں جیسے آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں، اینڈ ویسے ہی رمضان جو ہے میں اس کو اس طرح سے عمومی طور پہ کہتا ہوں کہ ٹیک اٹ ایز اے ریفریشر کورس، کہ آرگنائزیشن میں نا کچھ ایکسٹرا آرڈنری لوگ ہوتے ہیں، کچھ آرڈنری لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، آرڈنری لوگوں کے لیے امپروومنٹ کی گنجائش آرگنائزیشن کریٹ کرتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں کلچر شاید کم ہے، لیکن کیونکہ میرا یونائٹڈ نیشن کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا کیا ہوتا تھا، وی یوز ٹو کیٹیگرائز، اچھا یار اس امپلائی کو نکالنے کے بجائے نا اسی پہ محنت کر لیتے ہیں، ویری نائس۔ تو ہم کیا کرتے تھے کہ یار اس کو پیسے تھے، یار تم یہ نا اپنے اسکلز کو امپروو کر لو، اینڈ جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے تھے ان کو پروموٹ کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے ہم اپ گریڈیشن کورسز دیتے تھے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے رمضان اللہ کی طرف سے نا ان 11 مہینوں کے بعد ایک آپشن آتا ہے، کچھ کے لیے یہ ایکسٹرا آرڈنری کی آپشن ہوتی ہے، کچھ کے لیے امپروومنٹ ہوتی ہے کہ وہ آرڈنری سے ایکسٹرا آرڈنری ہو جائیں۔ تو وہاں پہ جو یہ ایک رات ہے مجھے ایسے لگتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں فل فلیج اپرچونٹی دے رہے ہیں، جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک کلاسیفائڈ راؤنڈ اللہ دے رہے ہیں کہ یار ناؤ دیر از این آپشن، اگر تم سے یہ مہینہ بھی کہیں ویسٹ ہو رہا ہے، سو دیکھو یہ ایک کچھ ایام ہیں، ٹھیک ہے، یہ 5 دن ہیں، 4 دن ہیں، ان میں تم اپنے لیے اس چیز کو تلاش کر لو۔ سو یہ لیلۃ القدر آپ ایسے کے لیے کہ ایسی مسلمان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ اس سے ضائع کر دیتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے بڑا انعام اس ٹائم اللہ نے اگر کسی انسان کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے، میں سوچے 1000 مہینوں کی بات، مطلب نہ عمریں ایسی ہیں ہماری، نہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اتنا کھڑے ہو سکیں، اللہ وہ سیکنڈز میں، اچھا اس میں اب یہ تو نہیں اللہ کہہ رہا آپ پوری رات کھڑے رہ گئے، شاید وہ سیکنڈز کی بات ہے کہ جہاں اللہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے۔ تو ان راتوں کو کچھ تو گزر گئی ہیں، جو کچھ رہ گئی ہیں ان کو جو ہے جیسے بھرپور طریقے سے اسے جو ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے۔ اچھا، علامات کیا ہوتی ہیں جب کیونکہ طاق راتیں، اور یقیناً تمام مسلمان ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان طاق راتوں میں کہ لیلۃ القدر کو پالیں، کیا علامات ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، کن چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے؟ اچھا، آپ لوگوں کی اجازت سے اور لائٹر نوٹ پہ ایک زندگی میں واقعہ ہوا ہمارے چترال میں، میرے سے تعلق چترال سے، تو وہاں ایک جیل کے اندر ہم مسجد بنا رہے تھے، صحیح، ایک صاحب ملے اور جیسے لگا کہ ان پہ ایک وجد کی حالت، انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا اور کافی نا کیفیت، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی لیلۃ القدر دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں ملی، کہ میں نے لیلۃ القدر پائی ہے۔ اچھا ہم بھی پریشان کہ لیلۃ القدر پائی ہے، اس بیچارے کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اچھا
یہ لائٹر نوٹ بچائے کہ وہ جب ہم گئے اور انویسٹیگیٹ کیا ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا جب وہ رات کو عبادت کر رہے تھے نا تو سامنے سے ٹرانسفارمر پھٹا، تو پھٹنے کی روشنی کو وہ شاید ڈر گئے اور انکانشیسلی وہ بے ہوش ہو گئے اور انہوں نے اس کو لے لیا. اچھا اس کے بعد ان پہ ایسی حالت ہوئی وہ کبھی اپنے گھر میں بیوی کو مارے کہ تم یہ کام کیوں نہیں کرتی ہو، ٹھیک ہے، بھائی کے گھر پہنچ کے ٹی وی توڑ دیا، وہ علاقے کی بچیوں کو جسے کہتے ہو پتھر مارنا کہ تمہیں سر پہ دوپٹہ منہ کیوں نہیں کور. تو یہ کیفیت ان کی. تو مجھے پتہ چلا اس وجہ سے انہیں مطلب کچھ پولیس کاروائی ہوئی اور ان کو. اچھا دیکھیں ایک چیز ہے کہ یہ مشقت ہے، میں ہمیں بہت کچھ لکھا گیا اور سارے تجربات کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ رات بتانے ہی والے تھے اور میں اس رات قریب تھا، یہاں تک کہ 2 مسلمانوں کے لڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو میرے سے اٹھا لیا. اب اس رات میں اصل جو سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے لیے کیوں مشقت کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جانچیں، ہم اس چیز کو اویل کیوں نہیں کرتے. سوری میں آپ کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں. اچھا جی ہوا ٹھنڈی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اچھا تارے زیادہ چمک رہے ہیں کہ نہیں ہے، آج کتے بھونک رہے ہیں کہ نہیں. اچھا یہ سارے مجربات کی بنیاد پہ لکھا گیا ہے، مطلب کسی نے تجربہ کیا ہے اور وہ ان کو تجربہ غلط نہیں کر سکتا، وہ امت کے بڑے تھے لیکن ان میں سے بھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا. دیکھیں کیا کہا گیا. اب عائشہ نے پوچھا اگر مجھے احساس ہو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. آپ یہ پڑھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح ہمیں دے دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان علامات اور جب ان میں ہم پڑھتے ہیں تو کوئی اور ہی چیز ہو جاتی ہے. کچھ اور بن جاتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ بھرپور اٹھایا جائے اور وہ کس طرح سے کہ اللہ کی یاد میں جوڑ کے اور اللہ کی یاد میں گم ہو کے. بے شک اور اسپیشلی پھر طاق راتوں میں تو اسپیسیفکلی، ادروائز تو رمضان میں بالخصوص. اور اس پہ اچھا طاق میں بعض کہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے ہاں ڈیفرنس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سعودیہ کی طاق رات کے پاکستان کی طاق رات. اچھا وہ کہتے ہیں یہ آخری 10 دن ہی ضائع نہیں کرنے چاہیے. ایبسلیوٹلی. اور آپ کے اچھا اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات بیٹھے آپ ایک گھڑی. اچھا آپ جو عمومی طور پہ یہ علامات اور میں آپ قبولیت اللہ پہ چھوڑ دیں. بے شک. آپ اپنے لیے اس کو سختی نہ میں اتنے پڑھوں گا، اس کے ہاں آپ کا ایک سجدہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ہزاروں رکتوں سے بے شک رات کے ایک لمحے کا قیام ہی اللہ کو پسند آ جائے. لیکن یہاں پہ جو اصل بات ہے سمجھنے کی اگر آپ کی ذات سے کہ اللہ بخشش اس رات کس کی نہیں کر رہا، یہ اصل سمجھنے والی. بالکل بالکل. کہ اس رات سے محروم کون لوگ ہو جائیں گے. اور آپ اگر وہ دیکھیں تو اللہ کس کو محروم کر رہا ہے. پہلا تو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یعنی یہ اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں ہے. یعنی اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ ابھی ہمارے پاکستانی کلچر میں آسان کہتا ہوں کہ ایک بیوی کو دوسری بیوی گوارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے جو بھی ہے جس طرح بھی ہے سارے دلائل، لیکن تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے ایک غیرت کے لیے اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے سامنے کسی کو پکارا جائے. دوسرا جو ہے آپ باقی سارے انڈیکیٹرز دیکھیں وہ سوشل ہے کہ جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہو، جو لوگوں کے لیے حسد و بغض دل میں رکھ کے بیٹھا ہو، جو والدین کے ساتھ برا کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اس نے ٹھیک نہ رکھے ہوں، ان کی بخشش نہیں ہوگی. یعنی یہ سوشل انڈیکیٹرز ہیں. یعنی آپ کی جو سوشل لائف ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے بغض، حسد، غیبت، اور اس پہ تو فوکس ہی نہیں کر رہے. بالکل. شاید اس رات کو بھی بیٹھ کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک موقع ہے نا جس طرح آپ نے والدین کا بتایا اور کہ پہلے توبہ کر لیں ان چیزوں سے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں. بالکل. یا یہ چیز ہے کہ پہلے بیکاز میں ہمیشہ اس بات پہ کنفیوز ہوتی ہوں اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ لوگوں کا دل دکھا کے اللہ سے معافی مانگنا، حقوق اللہ الگ، حقوق العباد الگ، ان چیزوں کا خیال شاید ہم اس طرح سے نہیں رکھ پا رہے ہوتے. شاید ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کے پاس نہیں گئے، بس اللہ سے معافی مانگ لی ہم نے. اللہ تو بخشنے والی ذات ہے اور ظاہر ہے اللہ سے تو معافی ہم نے ہر چیز کی مانگنی ہے لیکن چلتے پھرتے انسان قضا کا پتلا اور ہم تو گنہگار لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سے معافی کی تو ہر وقت امید رکھتے ہیں لیکن کبھی ہم بندوں سے معافی مانگنے کا نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ کے بندوں سے معافی مانگیں گے تو اس کے بعد ہم اللہ سے رجوع کریں گے نا. اصل میں دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعتبار سے کسی مطلب شخصی فضیلت کے اعتبار سے شہید کا جو مقام بتایا وہ کسی کا نہیں بتایا. شہید کے لیے جتنے انعامات بتائے گئے کسی کے لیے نہیں بتائے گئے. لیکن وہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قیامت کے دن اس پر کھڑا ہو گیا کہ اس پر میرا حق رہتا ہے تو شہید کو بھی وہ معاف نہیں ہوگا. یعنی انسان کا حق انسان ہی معاف کرتا ہے. قیامت کے دن کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور وہ سامنے آ جائے اور کہے کہ یا اللہ جو بھی ہے
اس نے فلانے وقت میں مجھے بات کی تھی، تو وہاں اس دن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میزان لگا ہوگا. میں عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں لوگ جب اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کل رات بھی کہیں ہم بیٹھے تو بات ہو رہی، تو میں نے کہا کہ یہ میری اسٹڈی ہے، میں اس کو فکس نہیں کرتا، لیکن ایک عرصے سے میں بیٹھا کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن اچھا اس کی رحمت کی وسعت جو ہے نا وہ مجھے اس دنیا میں زیادہ نظر آ رہی ہے. آخرت میں وہ اپنا اعلان ہی ایسے کرتا ہے کہ جب دنیا کو وہ تہس نہس کروا کے، بس دیکھیں کتنا بڑا ہو کہ آپ کو کبھی آپ کا دل کرے گا آپ ایک گھر بنائیں اور اس کو، لیکن اللہ اس پر قادر ہو، کہہ رہا ختم کر دوں گا اس کو. پھر کیا کہوں گا؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ للہ الواحد القہار. اب وہ قہار بن گیا، اب اس نے میزان لگا دی، اب وہ ناپ تول کے آپ کے ساتھ کرے گا معاملہ. اس کی رحمت کا حصول اسی کو ہوگا جس نے دنیا میں اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. اور یقین مانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنہم خلقا، بے شک تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور اسلام کا جو پورا ماڈل ہے آپ اس کو دیکھیں تو وہ سوشل اسٹرکچرلائزیشن پہ ہے. سوشلی اس نے ایلیمنٹ کو زیادہ فوکس کیا ہے. وہ اب صدقہ آپ کو دینے کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ جاتا ہے؟ نہیں، صدقہ کس کو جاتا ہے؟ وہ انسان کو دینے پہ اجر ہے. اللہ اگر آپ دیکھیں تو صدقے سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ زکوٰۃ سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں، حج سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ آپ خود اٹھاتے ہیں. نماز سے بینیفٹ کون اٹھاتا ہے؟ آپ خود اٹھاتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی حاجت تو نہیں تھی، آپ کے لیے ہے. قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ویسے آن اے ویری لائٹر نوٹ کہ ایک دو روز پہلے بھی میں نے ایک صاحب کی پکچرز دیکھی، ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے میرے سمیت بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور ایک دو ایونٹس کے، اور وہ پیسے نہیں دیے، اور وہ عمرے پہ گئے ہوئے اینڈ دین وہ کوٹیشنز لکھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھ رہے ہیں. اینڈ آئی واز جسٹ سرپرائزڈ کہ آپ جب لوگوں کا دل دکھا کے گئے ہوئے ہیں، یا آپ نے کسی کے ساتھ غبن کیا ہوا ہے، آپ نے ناانصافی کی ہوئی ہے، اور آپ اس کی بارگاہ میں قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ ہدایت بھی دے، اللہ قبول بھی کریں، دعائیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ آپ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کے احکامات دیے ہیں. کیا ہم وہ احکامات پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایماندار ہیں؟ کیا ہم آج بھی آنیسٹی کے اوپر قائم ہیں؟ کیا ہم کوئی بے ایمانی تو نہیں کر رہے؟ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس سارا حصول وہاں پر ہے. سوال تو ہوگا، اور سوال تو اللہ ضرور کرے گا. بے شک ایسے ہی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے کہ حقوق العباد پہ زیادہ فوکس کرنا بھی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم حقوق اللہ ذرا وہ تو ہے ہی ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے، بٹ ذرا حقوق العباد پہ کیونکہ بندے معاف نہیں کرتے، اللہ تو معاف کر دیتا ہے. آپ اصل میں اللہ کا قرآن اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو انسان کے ساتھ معاملے پہ ہی زور دیے. اللہ آپ کو اگر آپ سورہ النساء اٹھائیں گے، اللہ آپ کو وہاں پوری ترتیب بتا رہا ہے کس طرح سے بھائی آپ نے مال کو تقسیم کرنا. وہاں آپ کو یتیم کا حق اللہ بتا رہا ہے، وہاں ایک عورت کا حق آپ کو اللہ بتا رہا ہے. وہاں ساری وہاں اب سوچیں کہ كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. دو جملے اللہ نے کہے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی کو نفس کے بدلے نفس قتل کرے یا فساد کا ذریعہ بنے زمین میں، تو اس نے گویا ایسے کیا کہ اس نے ایک کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا. فَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے جو ہے نا ایک انسانیت کے لیے اس کو بہتری کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اس کو زندگی دینے کی کوشش کی، اس نے پوری انسانیت کے لیے کوشش کی. یہ اصل ہے. اور پوری جو اگر میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک انسان حقوق العباد میں کمزور ہے، اس کے 100 سجدے ہوں، تو آپ اسی واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان کر رہے ہیں آپ اسی کو دیکھ لیں کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بتا رہے ایک عورت بہت عابد و زاہد تھی، لیکن زبان کی خراب تھی، اللہ نے اس کی بخشش ختم کر دی. لیکن ایک وہی عورت جو فاحشہ تھی، لیکن اس نے ایک کتے پر رحم کھا لیا اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کو اس کی بخشش کا عمل بنا دیا. تو بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کا عمل، یہاں تک کہ یہ تو انسان دیکھیں، جانور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کو بھی نہیں کہ یار ان پر بوجھ نہ لا دو، ان کا خیال رکھو، یہ ساری یہ تو وہ ایک الگ آپ پہ ہے. یہاں تک کہ سوچیں درخت، ابھی جب ماڈرن اسٹڈی آتی جیسے وہ
میں سوچتا ہوں کہ درختوں پر آپ سے اتنا زور دیا. اب کہتے ہیں کہ ٹری ٹاکس, اب وہ کیونکہ نیو کچھ اس طرح کے ڈیوائسز ہیں جس سے وہ سنا جا رہا ہے کہ درخت باتیں کرتے ہیں, پودے باتیں کرتے ہیں, اور وہ چیختے بھی ہیں اگر تکلیف ہو تو. تو کہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران بھی کہا یار اس کو نقصان نہ پہنچے, اس کو نقصان نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ تو حساب ہونا ہے. بالکل. تو آپ جب تک, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کی, اچھا آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں, جیسے بہن نے بات کی کہ آپ جیسے ایک صاحب کا ذکر کیا, اب عمرہ میں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں ایسا بندہ وہاں بھی ذہنی اذیت میں ہوتا ہے. صحیح بات. آپ سوچیں آپ کسی کا حق کھائیں, آپ کو پتہ تو ہے کہ آپ نے حق مارا ہے, کام کیا, سیلف سیٹسفیکشن تو آپ کے اندر نہیں سوچے نا. میں آسانی کہتا ہوں فیس بک پہ اس نے تصویر لگائی ہے, اچانک سے ان کا لائک چلا گیا, ماڈرن ٹائم ہے, تو وہ دیکھے اچھا ایک دم اس کو اگر ہو کہ یار اچھا یار پیسے دینے, وہ پنچ کرتا ہے. ہاں باس اس سے نہیں. اب یہاں پہ تو دیکھیں یہاں تو پھر خود اللہ معاف کرے, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ عذاب شدید جب اللہ ذکر کرتے ہیں, تو میں نے عذاب شدید کو یہ سمجھا ہے کہ عذاب شدید یہ ہے کہ انسان کو اللہ تکلیف دے رہا اور انسان محسوس نہ کر رہا.